एपिसोड 6। वो मुस्कुराती हुई पलटी थी जब उसके मुस्कुराते होंठ साकत हुए सामने खड़ी जैनी को देखकर। बहुत मुस्कुराया जा रहा है, हाँ, लेकिन ये मुस्कुराहट तुम्हारी कुछ ही दिनों के लिए है। जरवा ने उसे संजीदगी से देखा। उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि उसने किससे शादी कर ली है। कहाँ वो और कहाँ तुम। उफ, वैसे मुझे किसी की उतरत नहीं पसंद और ना ही मुझे वो अब चाहिए, लेकिन उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। वेट एंड वॉच। गुस्से से कहती हुई वो पलट गई। जैनी ने परेशानी से उसकी पुश्त को देखा, फिर गहरा सांस लेती खुद को रिलैक्स करती वो फ्रेश होने चली गई। हारून ने उसे देखा जो मखसूस व्हाइट कोट पहने किसी पेशेंट को झुककर चेक करती कोई बात कर रही थी। वो मुस्कुराया था उसे अपने काम में महव देखकर, लेकिन फिर संजीदा हुआ मोहित को दूसरी तरफ से उसके करीब आते देखकर। वो जल्दी से ग्लास डोर खोलता अंदर आया। डॉक्टर जिले, इन पेशेंट को डॉक्टर मोहित चेक कर लेंगे, आप मेरे साथ चलें, बहुत जरूरी इमरजेंसी है। डॉक्टर हारून उसका बाजू पकड़कर कहता बिना मोहित और उसे कुछ कहने का मौका दिए उसे बाहर ले आया। पीछे डॉक्टर मोहित ने हैरानी से डॉक्टर हारून को देखा। डॉक्टर हारून, ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे वहां से इस तरह खींचकर क्यों ले आए हैं, बताएं मुझे जरा। जिले ने कमर पर हाथ रखते हुए तुनक कर उससे पूछा। डॉक्टर जिले, आप क्या चाहती हैं, अल्लाह आपको सजा देने के लिए आपके सर पर भी चाय गिराए, उसने संजीदगी से उससे पूछा। नहीं तो मैंने क्या किया है भला जो मेरा अल्लाह मुझे सजा देगा, उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। तो फिर जो ये दुपट्टा आपने कंधे पर रखा हुआ है ये सर पर ओढ़ने के लिए होता है, ना कि कंधे पर रखने के लिए। गैर महरमों से तो पर्दा करना चाहिए ना, हारून ने काफी मासूमियत से उसे बावर करवाया, जबकि जिले का हैरत की ज्यादती से सारा मुंह खुल चुका था। हारून ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर पड़ा नीला दुपट्टा अपने हाथों में लिया, फिर उसे खोलते हुए उसके सर पर उठाया, ऐसे कि अब बस उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। हारून मुस्कुराया, फिर इर्द गिर्द किसी को ना देखकर उसके माथे पर होंठ रखे। ऐसे ज्यादा प्यारी लगती हो तुम कसम से, वह आहिस्ता से गंभीर आवाज में कहता मुस्कुराया था उसके शौक वाले तासुरात देखकर। डॉक्टर हारून, हमें आज एक केस डिस्कस करना था, आई थिंक कर लेना चाहिए ऑपरेशन करने से पहले, राबेल ने उनके पास आते हुए कहा। डॉक्टर हारून और जिले उसकी तरफ मतवज्जा हुए। क्यों नहीं, लेकिन आज जिले भी हमारे साथ बैठेगी, वो अब से हमारे साथ हर मीटिंग में बैठेगी ताकि वो मजीद सीख सके। क्यों डॉक्टर जिले, हारून ने मुस्कुराते हुए लहजे में उससे पूछा। हाँ, जिले ने जोर जोर से सर हिलाकर उसकी तायीद की। भला उसे क्या चाहिए था, वो उनको अकेला ही तो नहीं छोड़ना चाहती थी। जिले ने मुस्कुराकर राबेल को देखा जो संजीदगी से उसे देखती पलटी थी। बच्चों, ये तुमने जो अभी हरकत की है ना, तो इसकी सजा डॉक्टर जिले तुम्हें जरूर देगी, जिले ने आहिस्ता से दांत पीस कर कहा, जिस पर हारून ने उसे देखकर सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुका था। जिले को उसकी यह अदा पसंद तो बहुत आई, लेकिन चेहरे के तासुरात संजीदा ही रखे, नखरा भी तो देखना था ना। निवाल ने गुस्से से उसे देखा जो किसी लड़के से लड़ झगड़ कर आ रहा था। नेवी ब्लू पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने सामने से आता वो बहुत हैंडसम लगा था निवाल को। हाय कोजी गर्ल, उसने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। ये तुमने कोजी किसे कहा, हाँ, खुद कहाँ के प्रिंस चार्मिंग हो, सूखी नाक वाले। निवाल को तो आग ही लगा गया उसका कोजी कहना। जवाबन वो नाक को छूता तपा देने वाली मुस्कुराहट से मुस्कुराया था, जो मुकाबिल को और आग लगा गया था। कोजे होगे तुम, कोजी होगी तुम्हारी बीवी, कोजे होंगे तुम्हारी आने वाली नस्ल। खबरदार, अगर आइंदा मुझे कोजी बोला तो मुक्का मारकर सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तुम जानते हो मैं किसकी बहन हूँ। उसने काफी गुस्से से उसे सुनाते हुए धमकी दी, लेकिन मोईज साहब की मुस्कुराहट में जरा फर्क नहीं आया, बल्कि मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अगर तुम सबके सामने मुझसे इजहार मोहब्बत कर लो तो छोड़ दूंगा तुम्हारी जान। उसने वो बात कही जो वो जानता था वो मरकर भी नहीं कहेगी। शक्ल देखी है अपनी, तुमसे इजहार करती है मेरी जूती, आया बड़ा इजहार करवाने वाला। मुंह बनाकर उसकी नकल उतारती वो उसे घूरती हुई क्लासरूम की तरफ चली गई। पीछे वो खुलकर मुस्कुराया था, फिर अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा जो उसे हाथों से इशारा करके बुला रहे थे। जिले ने जरवा को देखा जो नोट्सबुक खोले यूनी का काम कर रही थी। बाल खुले हुए थे, वो अभी शावर लेकर बैठी थी, बाल गीले थे इसलिए खुले छोड़े हुए थे। उठ जाओ लड़की, आओ दोनों बहनें बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें स्पेशल सी मैक्रोनी, मेरा मतलब है चाट खिलाऊंगी। लेकिन आप ये असाइनमेंट। अरे छोड़ो असाइनमेंट को, उठ जाओ। अगर जो आज तुम्हारी बहन को हाफ डे उस खड़ूस ने दे ही दिया है तो उठ जाओ, क्या याद करोगी कि किस सखी बहन से पाला पड़ा है तुम्हारा, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। सरवा मुस्कुराई। नाक चढ़ाना उन दोनों की यकसा आदत थी, अजमार की और जिले की। और मजे की बात वो दोनों आपस में शक्ल से भी थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे। सरवा को उसमें अजमार का अक्स दिखा था जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। ठीक है चलो, उसने ब्लैक चादर ओढ़ते हुए कहा। अरे सुस्त बंदी, चेंज तो कर लो, जिले ने दांत पीसते हुए कहा।
جی نہیں، میں ابھی شاور لے کر بیٹھی ہوں اور چینج بھی ابھی کیا ہے، اور میں کوئی سست نہیں، بہت ایکٹیو ہوں، ذروہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہائے صدقے جاؤں تمہاری ایکٹیو طبیعت پر، ضلع نے بیگ کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے اپنی آپی کو گھورا، جس پر ضلع نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوما اور وہ شرما گئی تھی۔ آپی پلیز ایسی حرکتیں مت کیا کریں مجھ معصوم کے ساتھ، ضروہ نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے کہا۔ جواباً وہ شرارت سے مسکرائی۔ آپی مجھے ڈرائیو کرنے دیں پلیز، کافی دنوں سے میں نے گاڑی ڈرائیو نہیں کی، زری نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اف زری، تم گاڑی چلاتی نہیں اڑاتی ہو، اس لیے میں کبھی تمہیں اپنی گاڑی کی کیز نہیں دوں گی، سمجھی تم، ضلع نے ناک سکوڑ کر کہا۔ آپی پلیز، اس نے ملتجی لہجہ پھر سے اپنایا۔ اف یہ لو، اور اگر میری گاڑی کو ذرا سی بھی خروچ آئی تو پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تمہارا، وہ مصنوعی لہجے میں اسے دھمکی دیتی ہوئی بیٹھی۔ زری مسکراتی ہوئی کیز پکڑتی ہوئی جلدی سے بیٹھی، اسے ڈرائیونگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ذروہ گاڑی روکو، ضلع نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ ذروہ نے جلدی سے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سامنے دیکھو اپنے معصوم سے شوہر کے کرتوت، ضلع نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ذروہ نے سامنے دیکھا جہاں وہ ایک ماڈرن سی لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ کے اندر جا رہا تھا۔ آپی ہوگی ان کی کوئی دوست، اس میں کرتوت کی کیا بات ہے؟ ذروہ نے منہ بسور کر اس کی سائیڈ لی۔ اف، ضلع نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا، جواباً اس نے معصوم سا منہ بنایا۔ اٹھو اندر چلتے ہیں، یہاں سے چاٹ بہت اچھی ملتی ہے، ضلع نے ڈور کھولتے ہوئے اجلت سے کہا۔ ذروہ نے حیرت سے اپنی آپی کو دیکھا۔ آپی آپ پاگل ہو گئی ہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، ذروہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، مگر ضلع تھی کہ اسے کھینچ کھانچ کر ریسٹورانٹ کے ڈور تک لے آئی تھی۔ ذروہ کو لوگوں سے شرمندگی سی ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کا کیا کرتی جو لوگوں پر کم ہی توجہ دیتی تھی۔ وہ دیکھو اپنے شریف شوہر کو، ضلع نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ زری نے اس کے ہاتھوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وہ سنجیدگی سے کوئی فائل سامنے رکھ کر کچھ بات سن رہا تھا اس لڑکی کی۔ لڑکی کی نظریں اس کے چہرے پر تھی جبکہ وہ ازمار کی اس کی فائل پر۔ آپی وہ فائل سامنے رکھے کوئی کام کی بات کر رہی ہیں، لیکن آپ اپنی شکی طبیعت سے باز نہیں آئیں گی۔ چلیں یہاں سے اور مجھے کہیں اور سے چٹپٹی سی چاٹ کھلائیں اور شاپنگ بھی کروائیں، زری نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اف، یہاں آئی ہیں تو تمہارے شوہر کے پیسوں سے اچھا سا لنچ کریں گے نا، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپی باز نہیں آئیں گی آپ؟ ذروہ نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ کہتی ہوئی ان کے ٹیبل کے قریب چلی گئی تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر بردر، ضلع کی آواز پر اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ناک چڑھایا۔ آپ کی بیوی بھی میرے ساتھ ہے، ضلع نے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بھویں اچکا کر کہا۔ ازمار نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں وہ دور کھڑی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی اسے اپنی جگہ سے کھڑا کروا گئی تھی۔ ازمار بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا، زری ڈر گئی تھی کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ دے وہ۔ آپ یہاں کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب تھی، اگر باہر آنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں ساتھ لے آتا، ازمار نے اس کا گال چھوتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ وہ بس دل کر رہا تھا تو ہم یہاں چاٹ کھانے آ گئے، ذروہ نے معصومیت سے کہا۔ آئیں وہاں چل کر بیٹھیں، ازمار نے اس کا ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ ذروہ ہچکچاتی ہوئی وہاں آئی جہاں ضلع اس کی چھوڑی ہوئی چیئر پر بیٹھی اس لڑکی سے اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ ایمی، میٹ مائی وائف ذروہ اینڈ کزن ضلع، اس نے سنجیدگی سے دونوں کا تعارف کروایا۔ واہ، یہ آپ کی وائف ہے، بہت پیاری ہے، نائس ٹو میٹ یو، اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذروہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور اپنی آپی کو دیکھا جو منہ بسورے اپنا پلان چوپٹ ہونے پر ازمار کو گھور رہی تھی۔ ان کا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ ضلع نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وائی ناٹ، یہ ایمی ہے، ہمارے شو کی ڈیکوریٹر، اس نے ضلع کو دیکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ ضلع نے منہ بنایا جبکہ وہ میاں بیوی دونوں مسکرائے اس کے ایکسپریشن دیکھ کر۔ وہ ان کے لیے ان کی پسند کا آرڈر کر چکا تھا۔ ضلع میکرونی کھاتی ایمی کو بھی دیکھ لیتی جو نزاکت سے جوس پی رہی تھی، زری اپنے دھیان میں چاٹ سے پورا انصاف کر رہی تھی۔ ازمار کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، وہ بس سامنے بیٹھی اپنی انمول ہستی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی دی ہوئی چمکتی لونگ پہنے بالوں کو کھلا مگر چادر سے ڈھانپے اسے اپنا پھر سے دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ اسے جب جب دیکھتا تھا تب تب اسے اس سے نئے سرے سے عشق ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ضلع نے اس کے پیر پر پیر مارا جس پر اس نے نظریں اپنی بہن پر موڑی۔ بس بھی کر دو، نظر لگاؤ گے کیا میری بہن کو؟ ازمار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور اتنے ہی کوئی ترم خان ہو تو اپنی بیوی کو شاپنگ کرواؤ، ساتھ اس کی بہن کو بھی۔ ازمار نے ایک آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا جیسے کہا ہو سیریسلی۔ ضلع نے اس کی گھوری کو اگنور کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری بیوی وہی پرانے سوٹ پہن رہی ہے، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ ہاں، اس نے بہت آہستہ سے دانت پیس کر کہا۔ ازمار کے سرد تاثرات میں سنجیدگی اتری، پھر ذروہ کو دیکھا جو ایمی سے کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس کا سوٹ پرانا تو نہیں لگ رہا تھا، اسے تو نیا لگا تھا بالکل، پھر وہ مسکرایا۔
सारी साहिबा प्लस भाभी जी आप इतना कमाती हैं, क्या मुझे गरीब की बीवी को 8-10 लाख की शॉपिंग भी नहीं करवा सकती? उसने नाक चढ़ाकर पूछा। उफ, 8-10 लाख की? जिले ने हैरत से उसे देखा। 8-10 लाख की तो मैंने नहीं की आज तक, जिले ने पानी पीते हुए कहा। जरा मुस्कुराई, उसके मुस्कुराने से नाक में चमकती लौंग भी मुस्कुराई थी। वो सुन रही थी उन दोनों की गुफ्तगू और नजरों से ही दोनों की बलाएं ले रही थी। उसे अगर इस दुनिया में कोई खुद से प्यारा था तो ये दोनों इंसान उसके जीने की वजह थे। उसे वो दोनों लड़ते झगड़ते बहुत प्यारे लगते थे। एमी इजाजत लेकर चली गई, वो तीनों भी बाहर आए। बाहर हल्की हल्की बौछार होना शुरू हो चुकी थी। अजमान ने एक हाथ में जरी का हाथ अपने मजबूत सफेद हाथ में मुलायमत से पकड़ा हुआ था। जिले भाभी आप गाड़ी को लॉक कर दें और मेरी गाड़ी में चलें, उसने जिले से कहा जिसने नफी में सर हिलाया था। मैं थक चुकी हूँ, घर जाकर आराम करूंगी, तुम जाओ और जरी मेरी बहन को घुमाओ फिराओ। जिले आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाती दोनों से कहती हुई गाड़ी में बैठकर चली गई। पीछे वो दोनों उसकी फुर्ती पर हैरान रह गए थे। मैं ड्राइव करूं क्या? उसने मासूमियत से उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया था और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी हल्की मुस्कुराहट से आसपास के कई लोग मतवज्जा हुए थे। भला कब देखी थी उन्होंने किसी की इतनी प्यारी मुस्कुराहट, तो चौंकना तो बनता था ना। जरी जल्दी से गाड़ी में बैठी और फिर स्टार्ट करती उसे देखकर मुस्कुराई। जवाबन वो बस उसे देखे गया। क्या घर चलें? उसने मोड़ काटते हुए उससे पूछा। परला रेना माल चलो, उसने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा। वहां क्यों? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि वो मार्केट इंतहा की महंगी थी, जहां से शॉपिंग 20,000 से शुरू होती थी। नॉर्मल से जूता भी वहां 20,000 तक का होता था। बस मेरा दिल कर रहा है वहां जाने का, उसने संजीदगी से कहा। जरीना होंठ भींचते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराया था। जिसकी शर्ट के बाजू कोहनियों तक थे, उसके बाजू पर ब्लैक तिल देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसे उसकी हर चीज अपनी जान से प्यारी लगती थी। उसने गाड़ी पार्किंग में रोकी। अजमान नीचे उतरता उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता अंदर ले आया था, जहां सब कुछ शीशों से बना हुआ था। खुद ब खुद खुलते डोर, शीशे से चमकता फर्श दिल को बहुत भला लगता था। वो उसे लिए लेडीज बुटीक की तरफ आया। उसके साथ कपड़े लगा लगा कर देखता, वो बहुत प्यारा लगा था उसे। जरी के नाना करने पर भी वो उसे 8-10 लाख की शॉपिंग करवा चुका था। जरी परेशान सी हो गई थी उसे इतना पैसा खर्च करते देखकर। जरवा डोंट वरी, ये मेरा अपना पैसा है, तुम पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? उसने सर्द से लहजे में उससे कहा। बस जरवा से तो बात नहीं बनी, लेकिन रिश्ता मैंने मांग लिया है तुम्हारा अपने घर वालों से, शाइस्ता ने मोबाइल में गुम आवाज से कहा। उफ अम्मी, क्या आप जरवा को तलाक दिलवा कर मेरी शादी करेंगी उससे? मैं आपको बताता चलूं, मैं किसी पहले से शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करूंगा, उसने मोबाइल में गेम खेलते हुए सदमे से कहा। अरे बकवास ना कर मेरे साथ, तेरा रिश्ता मैं निवाल से पक्का करूंगी, समझे तुम? शाइस्ता ने उसके कंधे पर धमोका जड़ते हुए गुस्से से कहा। उफ, मेरे लिए क्या खानदान की ही लड़कियां रह गई हैं? मैं नहीं करूंगा खानदान में शादी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करते तुम निवाल से शादी, शाइस्ता बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाता वहां से उठकर कमरे में चला गया और शाइस्ता बेगम सर झटक कर रह गई। जिले ने सारी शॉपिंग इश्तियाक से देखी, हर चीज ही लाजवाब थी। आप ही ये आपके लिए उन्होंने लेकर दिया है, जरवा ने एक बहुत ही प्यारी शर्ट और सैंडल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ तो ना आकर देता तो मैं क्या उसे घर में घुसने देती? हरगिज नहीं, जिले ने चीजें पकड़ते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर रह गई। क्या हो रहा है लेडीज? उसने अंदर आते हुए पूछा। कि तुमने लेडीज क्यों कहा? लड़कियां कहते तो ज्यादा बेटर होता, समझे? तुम हमारे कौन सा बच्चे बच्चे हैं जो हम तुम्हें लेडीज लग रही हैं? वो जरवा से पहले ही जलकर बोली थी। जरवा ने सर पीट लिया था और शर्मिंदा अलग हुई थी। हारून ने मुस्कुराहट दबाए उसे संजीदगी से देख रहा था। अच्छा तो मैं आज से डॉक्टर जुलेखा को जुलेखा दी छोटी गर्ल कहकर बुलाऊंगा, अब ठीक है? कहकर तो दिखाओ, हथौड़े से दांत तोड़ कर रख दूंगी मैं तुम्हारे। जिली दी स्मार्ट गर्ल कह सकते हो और नेवर माइंड, उसने नाक चढ़ाकर कहा। हारून का कहकहा बेसाख्ता था। जरवा भी खिलखिलाई थी अपनी आपी की बात पर। जिले ने होंठ लटकाए। ओ माय गॉड, जुलेखा को स्मार्ट कैसे कह सकते हैं हम, जबकि वो स्मार्ट है ही नहीं। हारून ने आईब्रोज उचकाते हुए कहा। उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जिले मुंह बनाकर कहती तनफन करती अपनी चीजें पकड़ती हुई बाहर चली गई। भाई आप प्लीज मेरी आपी को मत तंग किया करे, वो बहुत स्वीट है, जरवा ने उसे देखते हुए खफकी से कहा। अरे मेरी प्यारी बहन, उसे छेड़ूंगा नहीं तो दिन कैसे गुजरेगा मेरा? हारून ने उसके पास बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। जरवा खुलकर मुस्कुराई। उसी वक्त अजमार कमरे में आया था। कार में ब्लूटूथ लगाए वो मसरूफ सा लग रहा था। उसने अपने भाई को घूरा। जरवा के चेहरे पर सुर्ख सी लहर दौड़ गई थी उसे तैयार हुए देखकर। वो ब्लैक टेंट, ब्लैक प्लेन हाफ स्लीव शर्ट पहने, कलाई में खूबसूरत से वाच बांधे,
دوسری کلائی میں بلیک بینڈز پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت۔ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں گے میرے شو میں؟ اس نے ایک ابرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ ارے وائی ناٹ، میرے بھائی کا کنسرٹ ہو اور میں نہ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون نے اٹھتے ہوئے محبت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلیں۔ وہ بنا ہارون سے ہچکچائے جھک کر ضربا کے سر پر ہونٹ رکھتا کہتا ہوا ہارون کا بازو پکڑتا جا چکا تھا۔ پیچھے وہ سخت شرمندہ ہوئی تھی اپنے شوہر کی حرکت پر۔ پھر اٹھ کر وہ باہر گئی۔ پاؤں اب اس کا بہت بہتر تھا۔ وہ نوال کے لیے لے کر آئی شرٹ اسے دینے جا رہی تھی۔ نوال بہت اچھی تھی نیچر کی اور ضربا سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ ہارون نے جاتے جاتے پلٹ کر لاؤنج میں بیٹھی ضلع کو دیکھا جو نئی شرٹ پہنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے میکرونی کھانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ کوئی کامیڈی فلم بھی دیکھ رہی تھی۔ ضلع دی اسمارٹ گرل، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اچانک سے پکارنے پر وہ ڈر کر اچھل کر رہ گئی تھی۔ اف، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ڈرا کر رکھ دیا مجھے، ضلع نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہانپ کر کہا۔ بس کہیں جا رہا تھا تو سوچا ضلع دی اسمارٹ گرل سے ہیلو ہائی کرتا جاؤں۔ اس نے اس کی پلیٹ سے 2 انگلیوں سے میکرونی اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ بات سنو میری، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کھانا میں کسی سے شیئر نہیں کرتی، خبردار اگر میری پلیٹ سے کچھ کھایا ہو تو۔ جواباً وہ مسکرایا۔ وہ کھڑا ہوتا اس کو مسکرا کر دیکھتا ہوا چلا گیا۔ ارے یہ مسکرایا کیوں؟ ضلع نے میکرونی کھاتے ہوئے الجھ کر سوچا۔ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہا کہ ویبیل لمبے منہ والی سے شادی کر لوں گا، میرے ساتھ ہنس کر مسکرا کر مجھے ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے؟ لیکن بچو تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر کے تو دکھاؤ، تم دونوں کو وہیں شوٹ نہ کر دیا تو کہنا۔ ضلع نے ٹی وی بند کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ ضرورہ گھبرائی تھی کچن میں مبین بیگم کو دیکھ کر جو صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی عدیل صاحب کے لیے۔ ضرورہ کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ صبح صبح ہی کچن میں آ گئی تھی کہ کچھ خود ہی بنا کر کھا لے، لیکن اب مبین بیگم کو کچن میں دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ چچی میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ مبین بیگم کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ جلدی سے بولے تھی۔ کیا ہیلپ کرو گی؟ ہاں بیٹا تو تم میرا چھین ہی چکی ہو، اب اور کیا ہیلپ کرنی ہے تم نے، بولو۔ مبین بیگم نے اسے کافی درستگی سے باز پرس کی۔ ضربہ نظریں چکائے چپ ہی رہی۔ آئی بڑی ہیلپ کرنے والی، میرے ہیرے جیسے بیٹے کو تو قابو میں کر چکی ہو، اس سے زیادہ کیا ہیلپ کرو گی تم؟ اپنی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال کر پوچھتی ہے کوئی ہیلپ کروں میں آپ کی؟ میں تو تمہارے ہاتھ سے پانی تک نہ پیوں، ہیلپ لینا تو دور کی بات ہے۔ مبین بیگم نے آملیٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے غصے اور نفرت سے کہا، اور وہ آہستہ سے پلٹ کر گھر کی پچھلی سائڈ پر آ گئی۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ سامنے لگے درختوں کی قطار کو دیکھتی، آنکھوں سے بہتے آنسو کو انگلیوں سے صاف بھی کرتی جا رہی تھی۔ وائٹ بڑی سی چادر اوڑھے سانولے چہرے پر ڈھیروں افسردگی کے ساتھ وہ وہاں بیٹھی کافی حد تک آنسو پر بند باندھ چکی تھی۔ وہ چونکی تھی عدیل صاحب کے اونچا اونچا بولنے پر۔ وہ جلدی سے آنکھیں چادر سے رگڑتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر گئی، جہاں وہ سرد سی آنکھوں سے سب کو دیکھتا ہونٹ بھیجے کھڑا تھا۔ گھر کے سب وہیں جمع تھے۔ کب تک ہم تمہاری حرکتوں سے درگزر کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ میں نے تمہیں وارن کیا تھا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو یہ مراسیوں والے شوق چھوڑنا پڑیں گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ مہینے میں 2 بار تم جیل جاتے ہو، یونی سے ہر ہفتہ نکالے جاتے ہو، مار پیٹ آئے دن کرتے ہو، پیپرز خالی دے آتے ہو، آخر کب تم سدھرو گے؟ اور اگر نہیں سدھرنا تو جا سکتے ہو تم یہاں سے، انہوں نے تیش سے کہا۔ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ کا بیٹا فلاں چینل میں تھا، فلاں چینل میں تھا، آپ تو بہت دین والی باتیں کرتے تھے، لیکن بیٹے کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ یہی سننے کو ملتا ہے مجھے تمہاری وجہ سے آئے دن۔ عدیل صاحب نے کافی غصے سے کہا تھا۔ ضربا نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ضلع بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ ہارون گھر پر نہیں تھا ورنہ وہ ہینڈل کر لیتا۔ سب پریشان سے تھے کہ عدیل صاحب غصے میں کم ہی کسی کی سنتے تھے۔ مسکان صرف زینی کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ جاؤ اس گھر سے ہی چلے جاؤ، کم از کم میں لوگوں کو یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے مجھ سے زیادہ، آئی نو کہ آپ کو ہمیشہ سے اپنی انا ہی پیاری رہی ہے، اور جہاں تک بات ہے اپنی مرضی کی تو کب کرنے دی ہے آپ نے مجھے میری مرضی؟ آپ کی وجہ سے میں پورے 5 سال آپ کے دشمنوں کی قید میں رہا۔ وہ اذیت بھرے دن ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے گزارے تھے آپ میں سے کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا۔ اس نے تلخی سے کہہ کر ضربا کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ازمار نے ہونٹ بھینچے۔ عدیل صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے وہ دن اذیت میں گزارے تھے تو ہم نے بھی وہ دن اذیت میں ہی گزارے تھے، عدیل صاحب نے غصے سے کہا۔ عدیل بس کر دو، اب کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ ایما صاحب نے غصے سے اپنے چھوٹے بھائی کو جھڑکا۔ آپ نے اذیت صحیح ہوگی ڈیڈ، لیکن بھوک مار پیٹ تو نہیں صحیح ہوگی نا ڈیئر ڈیڈ۔ ویسے بھی آپ سے مجھے کوئی گلہ نہیں، آپ کو ہی ہمیشہ سے میری ذات سے گلہ رہا ہے۔ اس کی سرد سی آواز سب کو چونکا گئی تھی۔ تو میں آپ کی بات کا احترام کروں گا اور چلا جاتا ہوں یہاں سے۔
بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے ڈیڈ ابھی غصے میں ہے۔ مبین بیگم نے اس کے گالوں کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، موم میں اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئے دن یہ مجھے گھر سے نکالتے ہیں، میں پھر ڈھیٹوں کی طرح آ جاتا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ اگر انہیں میری ذات سے پریشانی ہے تو میں ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اس نے مبین بیگم کے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں سب کو پریشان کر دیا۔ ضلع نے ذروہ کو اپنے کندھے سے لگایا۔ وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والی لڑکی تھی، اب یہ سب دیکھ کر وہ بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے نکلنے کے لیے، جنہیں وہ بہت مشکل سے روکی ہوئی تھی۔ ازمان، میرے بچے کمرے میں جاؤ، اور عدیل جاؤ تم اپنے آفس میں۔ دادی نے دونوں باپ بیٹے کو ہٹانا چاہا۔ سوری دادی، لیکن اب میں یہاں نہیں رکوں گا۔ آپ لوگ جب چاہیں مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں آؤں گا جب تک یہ نہ چاہیں۔ عدیل صاحب نے غصے سے اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا۔ ازمار محسن، آپ روم میں جائیں، میں سمجھاتا ہوں عدیل کو۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، احمد صاحب نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ سوری چاچو، میں نہیں رہ سکتا یہاں، مجھے کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں ذروہ، اپنا سامان لے آئیں آپ، اس نے ذروہ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع اور ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ذروہ کہیں نہیں جائے گی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن میری بھتیجی کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ عدیل صاحب نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ ذروہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے تھے۔ ضلع نے بھی لب بھیجے کہ اب کیا ہوگا۔ ڈیڈ، ذروہ میری بیوی ہے، جہاں میں رہوں گا وہ بھی وہیں رہے گی، ازمان نے سرد سے لہجے میں انہیں باور کروایا۔ مبین بیگم اور ارم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ سب کچھ تو انہوں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا جو ہو رہا تھا۔ او بیٹا، نکاح نامہ ہے تمہارے پاس یا گواہ وغیرہ کچھ ہے؟ اگر ہے تو لے جا سکتے ہو تم ذروہ کو۔ ازمان نے ان کے طنزیہ لہجے پر ہونٹ بھیجے۔ سو ڈیڈ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بیوی کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ جاؤں؟ نو نیور، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے ذروہ کو دیکھا، جو زرد چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ذروہ، اگر سامان نہیں لینا تو ڈونٹ وری، چلیں آپ میرے ساتھ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملائم لہجے میں کہا۔ ذروہ، اگر تم میری بیٹی ہو تو تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، یہ اپنے چاچو کا آخری فیصلہ سمجھو۔ ذروہ کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ چلیں ذروہ، اس نے اس کا بازو پکڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ذروہ، اگر تم اس کے ساتھ گئی تو سمجھنا تمہارا چاچو آج سے تمہارے لیے مر گیا۔ ان کے الفاظ پر وہ ساکت قدموں سے ان کی طرف پلٹی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں چاچو آپ؟ اس نے صدمے سے چور لہجے میں ان سے پوچھا۔ وہ کہتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں بھی ازمار سے ایک ضد سی ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ضد میں ان کا بیٹا ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پیچھے سب کو پریشانی میں ڈال کر خود کمرے میں چلے گئے تھے۔ ذروہ نے سر جھکائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آہستہ سے چھڑایا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کو میں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گی تو زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا میں۔ اس کے سرد سے لہجے پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ضلع نے بھی اپنی بہن کا ماتھا چوما۔ ذروہ، تم جاؤ، چاچو کا غصہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، دیکھ لینا تم، ضلع نے آہستہ سے کہا۔ یہ اگر جائے گی تو دل کا غصہ اور بڑھے گا، بہتر ہوگا یہ لڑکی یہیں رہے، مبین بیگم نے منہ بناتے ہوئے کافی غصے سے کہا۔ ضلع نے ہونٹ بھینچتے ہوئے آنسو پیے۔ دادی چپ چاپ بیٹھی غصے سے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ ذروہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ میں چپ، ایک دم چپ، اس نے کہتے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ ذروہ نے اپنی کلائی زور سے چھڑائی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ میں پہلے ہی اپنی وجہ سے ابو کو ناراض کر چکی ہوں، چاچو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں نے ان کا مان بھی نہیں رکھا؟ ذروہ نے سر جھکائے بھرائے لہجے میں کہا۔ اور میرا مان؟ اس نے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ ذروہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جس کی ہلکی گرین آنکھیں کناروں سے سرخ تھیں غصے سے۔ ذروہ، میں آخری بار کہوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں گی یا نہیں؟ ذروہ چپ رہی، آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ ازمار نے ناک چڑھا کر اس کے آنسو دیکھے، پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ لیکن اگر آپ کی مرضی میرے ساتھ جانے کی نہیں تو میں پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے اٹل لہجے پر وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ اس نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ذروہ ساکت سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی کو سٹارٹ کرتا روڈ پر لے آیا۔ گاڑی کو فل سپیڈ میں چھوڑے وہ ہونٹ بھینچے اسے بھی دیکھ لیتا، جس کے گرتے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔ وہ نظریں ہاتھوں پر جمائے بیٹھی تھی، آنکھیں اور ہونٹ رو رو کر سوج چکے تھے۔ ازمار کی آنکھوں میں سرد سی کیفیت دوڑ گئی تھی اس کے سوجے ہونٹ دیکھ کر۔ وہ اسے چاہ کر بھی وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ ضلع نے پریشانی سے ہارون کا نمبر ملایا جو بیزی آ رہا تھا۔ وہ اور ذوالفقار صاحب ایک اہم کانفرنس میں صبح سے گئے ہوئے تھے۔ ہارون کہیں لمبے منہ والی سے تو بات نہیں کر رہا؟ ضلع نے پریشانی سے کمرے کا چکر کاٹتے ہوئے لب بھینچ کر سوچا۔
رابیل کو ٹرائی کرتی ہوں۔ ضلع نے جلدی سے رابیل کے نمبر پر بین ماری جو کہ بدقسمتی سے بزی آ رہا تھا۔ تو یہ دونوں فون پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ شرم تو نہیں آئی بیوی کے ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں سے فون پر بات کرتے ہوئے؟ حد ہے ویسے بے شرمی کی، چھوڑوں گی نہیں دونوں کو، کچومر بناؤں گی ان کا۔ ضلع نے سیل فون ہتھیلی پر مارتے ہوئے دانت پیس کر غصے سے سوچا، ہاسپٹل جا کر چیک کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے چینج کیا، پھر گاڑی کی کیز پکڑتی نیچے بھاگی۔ دونوں کو رنگے ہاتھوں جو پکڑنا تھا ضلع بی بی نے۔ پیر کرامل شاہ نے ذروہ کی نظروں کے تعاقب کیا جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھے ذروہ کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ ہم سے نہیں، ہم اسے آپ کے بارے میں بتا رہے تھے، غصہ مت کرو، ذروہ نے ہم سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر اسے سمجھایا۔ ذروہ اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہوتی اندر چلی گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر گہری سانس لیتا ان کے پاس بیٹھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے احترام سے پوچھا۔ بس ہوا کھانے آ گیا بچے، آپ ایسا کرو ذروہ کو گاؤں دکھا لاؤ، وہ بچی بھی ذرا فریش ہو جائے گی۔ سعدیہ کھانا بنوا رہی ہیں، تب تک آپ دونوں آ جاؤ گے اور بچی کو ٹیوب ویل بھی دکھائیے گا یاد سے۔ انہوں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے اسے ہدایت دی جس پر وہ چپ ہی رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا جہاں وہ چارپائی پر نیم دراز سی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنی چادر درست کی۔ ازمار اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ ذرا مجھے خود سے ریلیٹڈ کچھ بھی کسی کو بتانا اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ میرا ماضی ہو یا پھر حال۔ ذروہ نے اسے دیکھا جس کے چہرے کے صد سے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ذروہ، آئے دن مار پیٹ، سنگنگ جو کہ میرا پیشن ہے، جیل جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اچھے اور نیک انسان کی علامت نہیں ہوتی۔ وہ چپ ہوا، ذروہ اسے دیکھے گئی بنا پلکیں جھپکائے۔ آؤ باہر چلتے ہیں، وہاں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں خود سے ریلیٹڈ، اس نے کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ ذروہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے باہر لے آیا۔ اماں سعدیہ کام والی کے ساتھ باہر مٹی کے چولہے پر ہانڈی رکھے بنا رہی تھی۔ ازمار اور ذروہ ان سے ملتے ہوئے باہر آئے۔ باہر شام کا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ذروہ نے اشتیاق سے خوبصورت ماحول کو دیکھا، وہ اسے لیے کھیتوں میں آ گیا تھا۔ ذروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جس کے خوبصورت نقوش سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میں 3 سال کا تھا، مجھے ہوش نہیں ہے کہ میں کیا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ 3 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے جو خود سے اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ آہستہ سے بولتا، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا، اس سے 2 قدم آگے تھا۔ ذروہ اسے دیکھتی پریشان ہوئی تھی اس کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر۔ میں باہر سڑک پر گیا تھا اپنی بال لینے جب 3 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا تھا۔ میں بھی بھول جاتا یہ دور، کیونکہ اس وقت کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو، لیکن اذیت بھرا وقت کبھی نہیں بھولا جاتا۔ ڈیڈ کے دشمن تھے وہ لوگ، ڈیڈ نے ان کے آدمی کے خلاف گواہی دی تھی عدالت میں، اس آدمی نے سڑک پر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ ڈیڈ وہیں تھے، وہ شہر کے جانے مانے گنڈے تھے، انہوں نے ڈیڈ کو بہت دھمکیاں دی کہ وہ ان کے آدمی کے خلاف گواہی نہ دیں، چپ رہے، لیکن ڈیڈ نے ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا، ان کے آدمی کو پھانسی کی سزا دلوا کر رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا۔ 5 سال تک وہ چھوٹا بچہ جو رات کو اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، وہ چھوٹا بچہ جس نے ابھی بولنا سیکھا تھا، وہ چھوٹا بچہ جو بھوکا کچا تھا، جسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس چھوٹے سے بچے کو دنوں تک بھوکا رکھا جاتا، مار مار کر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس بچے کو ٹارچر کیا جاتا، اس بچے کی دردناک چیخیں انہیں سکون دیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ٹارچر کی حد کرتے ہوئے اس بچے کو کرنٹ کے جھٹکے دیے جس سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت جانور سمجھے کہ شاید بچہ مر گیا ہے، اچھا ہی ہوا وہ اسے مرا ہوا سمجھ کر سڑک پر پھینک گئے۔ میری قسمت میں تھے پیر کرامت شاہ جی کہ وہ وہاں سے اپنے آدمی کے ساتھ گزرتے مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں ان کے پاس 7 سال رہا۔ ڈیڈ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں لیکن میں نہیں مانا، میں ان کے پاس ہی رہا۔ میری آنکھوں کا رنگ ہر تاثر پر چینج ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے ذروہ سے پوچھا جس نے ہتھیلیوں سے بہتے آنسو صاف کر کے نفی میں سر ہلایا۔ پیر جی نے مجھے دعا دی تھی۔ کیسی دعا؟ ذروہ نے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا، انہوں نے اپنا روحانی علم مجھ پر پھونکا تھا۔ ان کی آنکھیں تو قدرتی ہیں لیکن میری آنکھیں ان کی دعا سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں جسے خود سے زیادہ محبت کروں گا اس کے بارے میں مجھے سب پتہ چل جایا کرے گا، چاہے وہ خوش ہو یا وہ غمگین، مجھے پتہ چل جایا کرے گا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ذروہ مسکرائی۔ ازمار کی آنکھیں مسکرائیں اپنے عکس کو مسکراتے دیکھ کر، ذروہ اس کا عکس ہی تو تھی۔ پھر وہ روئی تھی۔ ازمار نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا، ذروہ نے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد باندھ کر وہ خوب روئی۔ وہ اس کی تکلیفوں پر رو رہی تھی، ازمار جانتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے
اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے، اس کے آنسو انگلیوں سے صاف کرتا اسے اپنے سینے میں بھیگ چکا تھا وہ۔ دادی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے دادی سے بنا نظریں ملائے آہستہ سے کہا۔ دادی نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر اسے کہنے کی اجازت دی۔ دادی آپ میری شادی کروا دیں، اس نے ان کے گھٹنے تھامتے ہوئے جلدی سے کہا بنا سر اٹھائے۔ ہیں؟ دادی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس سے شادی کرنی ہے تم نے؟ انہوں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ ہارون سے، آہستہ سے منمنا کر کہا گیا۔ دادی کی آنکھیں باہر آ گئی تھی اپنی نخریلی پوتی کی بات سن کر۔ وہ تو اسے طلاق لینے کی ضد کرتی تھی، کہاں وہ آج شادی کا کہہ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟ دادی نے جلدی سے اس کے گال چھوتے فکر مندی سے پوچھا۔ اف دادی میں ٹھیک ہوں، مجھے فیل ہو گیا کہ مجھے آپ لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، آخر میں نے آپ سب لوگوں کے پیار کو دیکھ کر اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے، میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس نے معصومیت سے کہا۔ دادی مسکرائی لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے۔ لیکن ہارون اور رابیل کی شادی میں 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں، دادی نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ دادی، اس نے صدمے سے کہا، آپ نہیں جانتی اسے، وہ بہت لڑاکا ہے، غرور تو اتنا ہے کہ بس ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی، ضلع نے بے چارگی سے کہا۔ دادی نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ سفید بھوتنی بھی تو ہے، شاید آپ بھول گئیں۔ سفید نہیں، کالی بھوتنی، ضلع جو اپنے موڈ میں تھی اس کی بات پر جلدی سے کہا، لیکن پھر جلدی سے پیچھے پلٹی۔ جہاں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے بلیک مگ چائے کا پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ضلع صدمے سے جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ وہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں، ہارون نے سنجیدگی سے آئی بروز اچکائے۔ ہاں ہاں، میں یہ اپنی دادی کے کہنے پر کر رہی ہوں، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ دادی اور ہارون ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے جس پر وہ اندر باہر سے کھول کر رہ گئی تھی، پھر پیر پٹکتی باہر نکلی، جاتے جاتے ہارون کو کندھے سے دھکا مارنا نہیں بھولی تھی۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت دیکھ کر دادی کو دیکھا۔ واہ واہ بیٹا، کام کر گیا تمہارا پلان، دادی نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے شاباشی دی۔ وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ دادی، آپ کی پوتی کو اچھے سے جانتا ہوں میں کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہارون نے مگز ہاتھ پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادی نے محبت سے اس کی بلائیں لی۔ دادی، ازمار میرا فون تک نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اٹھا لے گا، بھی غصے میں ہوگا، فکر مت کرو، دادی نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ صبح جاؤں گا اس کے فلیٹ پر، اس نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ جانا اور اسے سمجھانا گھر آ جائے، ذوالفقار بھی پریشان ہے ذروہ کا جب سے سنا ہے اس نے، دادی نے تعصب سے کہا۔ ہاں انشاءاللہ صبح ضرور جاؤں گا، ہارون نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ رشتہ کر دیا ہے ہم نے معاذ کا، کبھی گھر ٹکو تو تمہیں پتہ ہونا، شائستہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ موئس نے دودھ پیتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے گھر، تم بھی اپنا مائنڈ بنا لو، تمہاری شادی بھی میں وہیں کروں گی، شائستہ نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ موئز کھل کر مسکرایا۔ آف کورس مما، جہاں آپ کریں گی میں وہیں کر لوں گا، آخر آپ کا فرما بردار بیٹا جو ہوں، اس نے اپنی خوشی کنٹرول کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا جس پر شائستہ محبت سے مسکرائی۔ جیتا رہ میرے بچے، بس تمہاری یہی فرما برداری ہی تو مجھے پسند ہے، اور معاذ دیکھو اتنی مشکل سے میں نے اسے منایا ہے کہ حد نہیں، شائستہ نے تعصب سے سر جھٹک کر کہا۔ مما مان جائے گا، وہ اتنی پیاری لڑکی جو ڈھونڈی ہے آپ نے اس کے لیے، ویسے بھی وہ کون سا جاتے ہیں ماموں کے گھر، اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور ہاں آج میں بازار جاؤں گی انگوٹھی وغیرہ لینے، تو تم جلدی آ جانا، میرے ساتھ تم نے جانا ہے، شائستہ نے بھی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ آف کورس میں 1 بجے تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ ان کا سر چومتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اف یہ لڑکا تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، انہوں نے اسے بھاگتے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ یہ ٹیوب ویل ہے، ذروہ نے پانی کی موٹی دھار بڑے سے کھلے پائپ سے نکلتے دیکھ کر اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس کے مسکراتے ہوئے نقوش دیکھ کر تصدیق کی۔ اف مجھے بہت شوق تھا یہ ٹیوب ویل وغیرہ دیکھنے کا، اس نے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی نو، اس نے اس کی ہتھیلی میں ٹھہرا پانی اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اپنے ہونٹوں سے پیتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ذروہ جھینپ سی گئی تھی اس کی اس دل موہ لینے والی حرکت پر، ازمار نے اس کے چہرے پر پانی کے پڑتے چھینٹے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ذروہ بس اسے دیکھتی رہی، چہرے کے نقوش سے محبت پھوٹ رہی تھی اس کے لیے، ازمار کی ڈارک گرین آئیز چمک رہی تھی اپنے عشق کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر۔ پانی پیئیں گی؟ اس نے دھیمے سے پوچھا، جس پر زری نے زور سے سر ہلایا۔ اس نے سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی آگے کیا، اس کے ہتھیلی میں جمع ہوتا پانی ذروہ کو بڑا پیارا لگا۔ اس نے ہتھیلیاں اس کے ہونٹوں کے قریب کی۔
میں ایسے نہیں پیوں گی، ضروا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ ایسے مجھے شرم آئے گی، وہ سامنے کھیتوں میں دو لڑکے کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ضروا نے انگلی سے کام کرتے ہوئے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اف ضروا، آپ انہیں کہاں اتنی دور سے پانی پیتی ہوئی نظر آئیں گی؟ اس نے انہیں کام میں مصروف دیکھ کر کہا۔ ضروا نے ہونٹ لٹکائے۔ ضروا، پانی پینا ہے یا نہیں؟ اس نے جی چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پینا ہے، پہلے آپ اپنی آئیز بند کریں پھر پیوں گی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اف یہ لیں، اس نے آئیز بند کرتے ہوئے کہا۔ ضروا مسکرائی، جی بھر کے اس کے نقوش خود میں سموئے۔ پھر اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پانی کو دیکھا جو انگلیوں سے بہہ بہہ کر تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ پانی تھوڑا رہ جائے اور وہ اس کی سرخ شفاف ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے چھو لے۔ ضروا جھکی اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا پانی پیتی اس کے ہتھیلیوں پر لب رکھ چکی تھی۔ ضروا، رونا نہیں، اس نے بند آنکھوں سے ہی اسے تنبیہ کی۔ ضروا نے آہستہ سے گہری سانس لی اور سیدھی ہو کر اسے دیکھا جو آنکھیں کھولے اسے دیکھتا سنجیدہ سا لگا تھا۔ میں رو تو نہیں رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہاں، آپ نہیں رو رہی تھی، اس نے سر ہلا کر آنکھوں سے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر ہلکا میٹھا سا طنز کیا جس پر وہ کھل کر مسکرائی۔ مجھے وہ امرود کھانے ہیں، اس نے دور امرود کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ بس اتنی سی خواہش ہے میری زری کی؟ اس نے امرود کے درخت کی طرف جاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، جس پر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ نہیں، اور بھی ہیں، اس نے اس درخت پر مہارت سے چڑھتے دیکھ کر آہستہ سے کہا، جس پر اس نے سر ہلا کر بہت سارے پکے ہوئے امرود توڑ کر اپنی دونوں پاکٹ میں ڈالے۔ چھلانگ مار کر نیچے کودتا وہ بہتے پانی کی طرف بڑھا تھا۔ پانی سے امرود دھوتا ضروا کو وہ کہیں سے بھی وہ مغرور ازمارا دل نہیں لگا تھا جو اسے یونہی میں لگتا تھا۔ کبھی سامنا ہونے پر ناک چڑھا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس وقت اسے بھی بہت غصہ آتا تھا کہ دیکھو تو اللہ نے ناک کیا زیادہ پیاری دے دی ہے، یہ چڑھا چڑھا کر اسے آسمان پر لے جاتا ہے۔ یہ سب وہ اسے دیکھتی دل میں سوچا کرتی تھی اور آج اسے اس کا ناک چڑھانا اتنا پسند تھا کہ اس کا دل کرتا تھا وہ ناک چڑھا کر جب وہ اس سے بات کرے تو وہ اس کی خوبصورت تیکھی ناک کو اپنے لبوں سے آہستہ سے چھو لے۔ لیکن وہ یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر اسے دیکھا جو امرودوں کو اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ضروا نے مسکراتے ہوئے امرود پکڑے، پھر ان کی بائٹ لیتی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی جو اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ ضروا نے بلیک شیشوں والی چادر اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی، اس لیے ہوا صرف ازمار کے بالوں سے ہی چھیڑخانی کر رہی تھی۔ چلیں، کھانا تیار ہو گیا ہوگا، اس نے ضروا کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے پوچھا۔ ضروا نے سر ہلا کر ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے خاموش تھے۔ ان کے درمیان موجود صرف عشق اور محبت ہی بول رہے تھے جسے وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس چھچورے انسان کا کیا کروں، نیوال نے دانت پیس کر اپنی دوست سے کہا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار کتنا کیوٹ ہے، نیلی نے سامنے اپنے دوستوں سے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے معیز کو دیکھ کر کہا۔ کہاں سے کیوٹ ہے وہ؟ اس کو تو میں اپنے بھائی سے دیکھنا کتنی پھینٹی لگواتی ہوں، نیوال نے غصے سے کہا۔ نیلی مسکرائی۔ اف، کس کا نام لے لیا ظالم، پہلے تمہارے بھائی کا دیدار ہو جاتا تھا، اب تو صدیاں ہوئی ہیں تمہارے بھائی کو دیکھے، نیلی نے مسکراتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ شرم کر لو تھوڑی سی، میرے بھائی شادی شدہ ہیں، نیوال نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ مجھے پتا تھا تم دونوں مجھے ہی یاد کر رہی ہوگی، اس لیے کھینچتا چلا آیا ہوں تمہاری اور، معیز نے ان کے قریب آتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تمہیں تو یاد تمہارے گھر والے نہیں کرتے، باہر والوں نے کیا خاک کرنا ہے، نیوال نے غصے سے کہا۔ نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، مجھے باہر والے اور گھر والے بہت یاد کرتے ہیں، اس لیے تو مجھے چھینکوں پر چھینکیں آتی رہتی ہیں، معیز نے اس کے پاس زبردستی اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نیلی کھل کر مسکرائی معیز کو دیکھ کر جو اگلے بندے کی ناک میں دم کرنا خوب جانتا تھا۔ وہ تھا بھی بہت پیارا اور معصوم سی شکل والا کہ کوئی بھی اس کے ہاتھوں آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے کیوں سر احمد سے کہا کہ میں تمہاری منگیتر ہوں، نیوال نے دانت پر دانت جماتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں تو بچپن سے ہی تمہیں اپنی منگیتر ہی سمجھتا ہوں، تم نہ سمجھو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں تو مانتی ہی ہوگی، آخر مجھ جیسے حسین لڑکے کو کون لڑکی اپنا منگیتر نہیں بنانا چاہے گی، معیز نے معصومیت سے ناک کو انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہیں منگیتر ماننے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گی، آیا بڑا منگیتر بننے والا، شکل تو دیکھو کنڈوں والی، نیوال اپنی بک اٹھاتے ہوئے غصے سے کہہ کر چلتی بنی، پیچھے اسے صدمے میں چھوڑے۔ کنڈوں جیسی شکل، میں تو بہت خوبصورت ہوں، اس نے صدمے سے اونچی آواز میں اسے سنایا جو انسنی کرتی کوریڈور میں بنے کسی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید شیف بڑی ہوگی اس لیے کہا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ضلع نے اسے گھور کر دیکھا جو اس کے آگے کافی کا مگ رکھ چکا تھا۔ تمہارے لیے بنائی میں نے خود پی کر، دیکھو کیسی بنی ہے،
उसने उसकी तवज्जो कॉफी पर दिलाई। कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, मैं भी बनाकर देती रही हूँ तुम्हें, उसने कॉफी का सिप लेते हुए आहिस्ता से कहा। उसने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए सिर्फ इतना ही कहा, आज से 3 साल पहले जब दादी ने हमारे निकाह की बात मुझसे की तो। वो चुप हुआ। जिले ने चौंक कर उसे देखा। तो मैं बहुत खुश हुआ कि किसी की बिना मांगी ख्वाहिश भी इस तरह पूरी हो सकती है। जिले ने हैरत से दंग नजरों से उसे देखा। मैं 2 दिन बहुत खुश रहा, जैसे मुझे दुनिया का सब कुछ बिना मांगे मिल चुका हो। लेकिन उसी रात जब मैं तुम्हारे दरवाजे के करीब से गुजरा तो। व्हाट? शादी? वो भी उससे? नो नेवर, मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगी दादी। जिले ने हैरत से सुन कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उससे नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? हाँ, उन्होंने तीखे लहजे में उससे पूछा। दादी, मैं कम शक्ल इंसान से शादी नहीं करूंगी, उसका और मेरा कोई जोड़ ही नहीं, जिले ने जी होते हुए कहा। मुंह बंद रखो, मेरा बच्चा लाखों करोड़ों में एक है, अब तुम्हारे मुंह से मैं ये बकवास ना सुनूं, समझी? दादी ने गुस्से से कहा। दादी, उसने एहतजाजी लहजा अपनाया। हारून ने जब्त से मुठ्ठियां भींची। वो उसके गंदमी रंगत के हामिल चेहरे को कम शक्ल कह रही थी। हारून में भी अना टूट कर भरी हुई थी। उसने सारी रात कश्मकश में गुजारी। सुबह उसने भी डाइनिंग टेबल पर सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया कि उसे जिले शादी के लिए सूट नहीं करती। वो उससे शादी नहीं करना चाहता। उसने साफ लफ्जों में कह दिया था, जिससे जिले के दिल को धचका सा लगा था। वो जो ऊपर ऊपर से सबको एटीट्यूड दिखा रही थी कि कोई उसकी मोहब्बत महसूस ना कर ले, वो तो बहुत खुश थी। ये इनकार भी उसने अपनी खुशी छुपाने के लिए किया था, क्योंकि वो जानती थी दादी उसके इनकार को किसी खातिर में नहीं लाएंगी। इरम की भी मशकूक नजरों को चैन आ जाएगा, लेकिन ये हारून क्या कह रहा था? उसे जिले शादी के लिए सूट नहीं करती। उसके हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा था उसकी बात सुनकर। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज कर सकी थी, फिर उसने भी सबसे साफ साफ लफ्जों में शादी करने से इनकार कर दिया था। दादी ने जैसे तैसे दोनों को मनाकर उनको जबरदस्ती निकाह के मजबूत बंधन में बांध दिया था। ये शादी के तीसरे दिन की बात थी जब उसने हारून को खिड़की से गुजरता देखकर जैनी से ऊंचा ऊंचा कहा ताकि उसे सुना सके। क्या सारे खानदान की खूबसूरत लड़की के लिए सारे खानदान का कम शक्ल वो बड़ी मूछों वाला ही रह गया था? जुलेखा ने कमरे का नक्शा बिगाड़ते हुए गुस्से और नफरत के भरपूर लहजे में कहा था। आप ही प्लीज, आप हारून भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैनी ने उसे घूरते हुए झंझला कर कहा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम? जिले ने सतवा नाक चढ़ाते हुए जैनी को घूरा था। जुलेखा साहबा, तुम्हें अगर मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो मुझे भी तुम जैसी घमंडी लड़की में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। जाओ और जाकर दादी से कहो कि तुम्हें हारून अहमद से खुला चाहिए। हारून ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसे खूब करारे जवाब से नवाजा था। जैनी ने परेशानी से दोनों को देखकर होंठ भींचे थे कि अब क्या होगा। वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं करते, भला एक दूसरे के साथ वो कैसे सारी जिंदगी गुजार सकते थे। जैनी ने परेशानी से सोचा। कह दूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जिले ने भरपूर गुस्से से कहा। वेट रहेगा मुझे डॉक्टर जुलेखा हारून अहमद, वो गुस्से से कहता हुआ बाहर चला गया। उसे भी नकचिड़ी लड़की से खार रहने लगी थी। पूरे खानदान में तो वो नकचिड़ी के नाम से मशहूर थी। जिले ने उसे एकदम चुप होते हुए देखा। खामोश क्यों हो गए तुम? जिले ने उसे एकदम चुप होते देखकर पूछा। बस सोच रहा हूँ, क्या मैं अपनी फीलिंग लफ्जों में बयान कर सकता हूँ? उसने संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा। जिले ने उसे घूरा। मुझे तुम पर पहले ही बहुत गुस्सा है, समझे? अब चुपचाप प्यार का इजहार कर दो, वरना। उसने गुस्से से नाक सकोड़ते हुए उसे उंगली से धमकी दी। हारून मुस्कुराया। मैं क्यों करूं? तुमने मुझे इतने साल बड़ी मूंछों वाला कहकर जो तंग किया उसका क्या? हाँ, उसने गुस्से से पूछा। तो मैं वो झूठ नहीं कहती थी, तुम्हारी मुझे जहर लगती है, मुझे सुल्तान रही, जिले ने काफी का घूंट लेते हुए झंझला कर कहा। हारून ने उसके सर पर चपत मारी। कोई हाल नहीं तुम्हारा, उसने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें गुजारा इन्हीं मूछों से करना है, सोच लो, मुझे अपनी मूछें बहुत प्यारी हैं, वो हल्की सी मुस्कान से कहता हुआ अंदर चला गया। मूछें ना हुई सौकन हो गई मेरी, मुझे अपनी मूछें बहुत प्यारी हैं, खड़ूस इंसान कहीं का, उसने जलकर उसकी नकल उतारी। ओह मोम, अब ले भी ले अंगूठी, अब आपको कोई पसंद भी नहीं आ रही, मुझे देर हो रही है, स्टडी के लिए जाना है, उसने झंझलाते हुए कहा, जो 1 घंटे से एक रिंग तक पसंद नहीं कर सकी थी। ऊपर से शाप वाले को रिंग में से 100 नुक्स निकाल कर दिखा रही थी। अच्छा, तो मैं ऐसे ही आंखें बंद करके खरीद लूं? इन लोगों ने मिलावट की होती है, सोने में देखभाल के लेना पड़ता है, ऊपर से देखो डिजाइन भी सारे ओल्ड, शाइस्ता ने मुंह बनाते हुए कहा। मोइज जी भरकर शर्मिंदा हुआ, आसपास अपनी तरफ मतवज्जा लोगों को देखकर। अच्छा, मैं पसंद करता हूँ, उसने अपनी तरफ रिंग का रैक करते हुए कहा। उसे एक खूबसूरत सी नफीस रिंग पसंद आ गई थी। शाइस्ता बेगम ने खूबसूरत रिंग देखकर ओके कर दी।
یہ تمہیں مل گئی؟ میں کب سے دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں ملی۔ شائستہ نے سر ہلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ آپ گولڈ کو تول رہی تھی، ڈیزائن تھوڑے دیکھ رہی تھی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ شائستہ نے اپنے منہ پھٹ بیٹے کو زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ ضرور نے پہلی بار اتنا لذیذ دیسی کھانا کھایا تھا۔ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ ازمار اور پیر شاہ جی کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ اماں سعدیہ اس کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ضرور جلدی سے سیدھی ہوئی اور انہیں احترام و محبت سے دیکھا۔ وہ ایک سرخ سفید رنگت والی بہت خوبصورت عورت تھی۔ چہرے پر ایک الگ سا ہی نور دکھتا تھا۔ وہ ہر کام کرنے کی شوقین لگتی تھی۔ ضرور جب سے آئی تھی اس نے انہیں فارغ بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی خوبصورت نگوں اور سندھی کڑھائی والی چادر تھی۔ کیا ہوا بچے، کیا آپ یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ارے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، بلکہ ایک الگ سی فریشنس فیل کر رہی ہوں، جیسے میں بہت ریلیکس ہوں۔ اس نے جلدی سے مسکرا کر انہیں کہا، جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ تمہارے لیے بچے، انہوں نے چادر اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے؟ ضرور نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں بچے، میرے بیٹے کو تم پر کالی چادر بہت اچھی لگتی ہے۔ ضرور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پچھلی بار جب آیا تھا تو یہ سادہ کپڑا لایا تھا تمہاری چادر بنوانے کے لیے۔ کہنے لگا، اماں میری بیوی پر بلیک چادر بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی چادر گندی ہو گئی تھی تو اس نے براؤن کلر کی شال لی ہوئی تھی۔ مجھے ان پر بلیک والی چادر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ بنا دیں تاکہ دو ہوں تو میں بھی ریلیکس رہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی بات تفصیل سے بتائی، جس کے چہرے پر واضح حیرانی والے تاثرات تھے۔ میرا بچہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس کی قدر کرنا میرے سونے بچے، انہوں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر چولہے کی طرف چلی گئی۔ آگ جلانے کے رات کی چائے بھی تو بنانی تھی۔ ضرور کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر کالی چادر میں جذب ہو گیا تھا۔ محبت سے چادر پر ہاتھ پھیرتی وہ مسکرائی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے اماں کو دیکھا جو آگ جلا چکی تھی۔ وہ چادر اپنے تکیے کے نیچے رکھتی اٹھی اور اماں سعدیہ کی طرف آئی۔ اماں اٹھے، میں چائے بناتی ہوں، اس نے ان کے پاس بیٹھ کر میٹھی سی آواز میں احترام سے کہا۔ ارے بچے تم کیوں بناؤ گی، میں بناتی ہوں نا، کیا میں اچھی لگوں گی اپنی بہو سے کام کرواتی ہوئی؟ انہوں نے دیگچی میں دودھ ڈالتے ہوئے پیار سے کہا۔ اف اماں میں بناؤں گی نا، پلیز، میرے ہوتے آپ کو کوئی کام کریں گی، اپنی بہو کی بات نہیں مانیں گی کیا آپ؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بنا لو بچے، انہوں نے پیڑھی سے اٹھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ذرا جھٹ سے ان کی جگہ پر بیٹھی۔ اماں کیا پہلے پانی نہیں ڈالنا؟ اس نے دودھ کو دیگچی میں دیکھ کر ان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بچے یہاں سب دودھ پتی پیتے ہیں، اس لیے دودھ کو ایک ابال دلوا کر اس میں چینی پتی وغیرہ ڈال کر 5 منٹ تک اسے پکنے دو، انہوں نے اپنی نرم سی آواز میں اسے سمجھایا۔ ضرور نے سر ہلا کر ان کی ہدایت پر عمل کیا، تبھی وہ بال درست کرتا ہوا دروازے سے اندر آیا۔ ضرور کو چولہے کے آگے بیٹھا دیکھ کر وہ چونک کر وہیں رکا تھا۔ وہ بہت توجہ سے چائے بنا رہی تھی، چادر سرک کر کندھے پر آ گئی تھی۔ ضرور کی نظر اس پر پڑی، وہ ٹھٹکی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ چائے بناتے ہاتھ رک چکے تھے۔ چونکنا تو بنتا تھا نا، وہ وائٹ سوٹ پہنے کندھے پر بھاری بلیک شال رکھے خوبصورتی کی مثال لگ رہا تھا۔ براؤن بال ماتھے پر بکھرے، وہ ابلتی ہوئی چائے کو دیگچی سے پکڑ کر نیچے اتار چکا تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں چونکی تھی، وہ بس اسے ہی دیکھتی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ ضرور چائے تیار ہو چکی ہے، اس نے ہلکی سی مسکان سے اس کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ضرور نے چونک کر چائے کی دیگچی کو دیکھا جس کے کناروں پر چائے لگی ہوئی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ضرور اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی چائے کافی ہے ہم سب کے لیے، سو ڈونٹ وری، اس نے چائے کے لیے پیالیاں سیدھی کرتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، میں آپ کے پیچھے وہ جو مرغی تھی اسے دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی سے الٹا سیدھا کہہ دیا۔ آئی نو مائی ڈیئر وائف، آپ کے میرے پیچھے مرغی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بنے ہوئے گھر میں کب کی جا چکی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے میں اسے بند کر کے گیا تھا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اپنی بیوی کو شرمندہ کیا جو جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اماں آپ لے لیں چائے، پیر جی دیر سے آئیں گے، وہ اپنے عقیدت مند مریدوں کے ساتھ ان کے گھر گئے ہیں۔ ازمار نے اماں کو چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ اماں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے سر ہلایا اور کلام پاک کا ورد کرنے لگی۔ ضرور آؤ ہم چھت پر چائے پیتے ہیں جا کر، ازمار نے ضرور کا کپ پکڑتے ہوئے اس سے کہا۔ ضرور منہ بسورے اٹھی، پھر کچی مٹی کی سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آ گئی۔ چھت پر پڑی بڑی سی چارپائی پر بیٹھی اسے دیکھے گئی، جو چائے لاتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اسی لیے بیٹا تیاری کر لو شادی کی، آج سے 5 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے تمہارے ڈیڈ نے، دادی نے نیچے آتی ضلع سے کہا۔ کیا؟ ضلع نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، دادی نے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اف دادی، کیا خبر سنائی ہے آپ نے، میری صبح روشن کر دی ہے، اس نے دادی کے گال چومتے ہوئے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
ارے لڑکی باؤلی ہو گئی ہو کیا؟ لو بھلا کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو لڑکی شادی کا سنتے ہی گش کھا جاتی تھی، اور آج کل کے بچے دیکھو۔ ادھر تیری ماں نے دیکھ لیا تو سو باتیں پھیلائے گی، دادی نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ دیکھ لیں تو دیکھ لیں، میں کیا ڈرتی ہوں کسی سے، اس نے تنک کر کہا۔ جا تو اپنے کام پر جا، تو ادھر ہی سیٹ رہتی ہے، دادی نے اپنی لاڈلی پوتی سے کہا جس نے ناک چڑھا کر اپنی دادی کو دیکھا تھا۔ جا رہی ہوں، لیکن آپ بھی کان کھول کر سن لیں، میں لہنگا پرپل کلر کا لوں گی، اس نے ارم کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا۔ آخر سنانا بھی تو تھا نا انہیں۔ ارم اسے دیکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ چلتی ہوں دادی، اور سینڈل سلور کلر کی لوں گی، جاتے جاتے مبین کو چائے لے کر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں باور کروایا، کیونکہ مبین اور ارم ہی بیاہ شادیوں کے لیے کپڑے خریدتی تھی۔ ضلع نے دونوں کو باور کروایا کہ وہ اپنی پسند کا سب کچھ لے گی۔ ارے جا تو صحیح، جب لینا ہوا لے لینا، اب جان چھوڑ دے مجھ معصوم کی، دادی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ رات کو دونوں بھائی تیار ہو جانا، تمہارے ماموں کے گھر جانا ہے، شائستہ نے سلائس معاذ کے آگے رکھتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ معاذ نے سر ہلایا، جبکہ معیز کی تو بادشاہ ہی کھل گئی تھی وہاں جانے کا سن کر۔ ماما میں تیار ہوں ماموں کے گھر جانے کے لیے، معیز نے جلدی سے کہا۔ معاذ نے اسے گھورا۔ ماما اسی کی ہی منگنی کر دیں، میری خیر ہے، معاذ نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ معیز نے اسے گھورا۔ تم دونوں کو ہی ٹھکانے لگاؤں گی میں، باپ خود تو باہر کمانے چلا گیا ہے، یہاں دونوں مجھ پر چھوڑ گیا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے تم دونوں نے، شائستہ بیگم نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ وہ دونوں کھل کر مسکرائے کہ تنگ تو وہ واقعی ہی بہت کرتے تھے۔ ہارون نے روحان کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ روحان تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، تمہارے گناہ گار کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ روحان نے منہ بناتے ہوئے سر ہلایا، تبھی ضلع آئی۔ ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر ذوالفقار آپ کو میٹنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ضلع نے روحان کو دیکھا، جس نے ضلع کو دیکھ کر تیوری چڑھائی تھی۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی کو گھورتے ہوئے؟ ضلع نے ناک چڑھا کر روحان سے پوچھا۔ اللہ کو مانے میں آپ کو گھورتا نہیں بلکہ غصے سے دیکھتا ہوں، روحان نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی۔ اف تم یہاں کر کیا رہے ہو، جاؤ اپنے گھر، اب تو تم ٹھیک ہو گئے ہو، ضلع نے غصے سے کہا۔ ضلع تم کیوں اس بچے کو تنگ کرتی ہو، ہارون نے ضلع کو سمجھایا۔ بچہ؟ ہارون بھائی خدا کو مانے 16 سال کا کہاں سے بچہ ہوتا ہے، روحان نے صدمے سے کہا۔ ضلع نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا اور آئی بروز اچکائے جیسے پوچھا ہو کہ اب بولو بچو۔ ہارون مسکرایا، پھر ضلع کی کلائی پکڑتا اسے باہر لے آیا۔ ضروا نے چائے کا سپ لیا، اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر میں بہت زوروں سے درد کی ٹیس سی اٹھی ہو۔ ضروا نے دھندلائی نظروں سے اس کا عکس دیکھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا تھا، اس نے سر جھٹکا، اب اسے ازمار کا چہرہ صاف دکھا تھا۔ ازمار تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تو ضروا نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، جس کے براؤن بال چاندنی رات میں چمک رہے تھے۔ کیوں ہنسی آپ، اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ہی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ آپ بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہیں۔ آئی نو، اس نے پھر سے کندھے اچکائے۔ ضروا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہ جب میں مر گئی تو ضروا، اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ ضروا مسکرائی، پھر اس کی کلائی اپنے ہونٹوں سے ہٹائی اور اس کی ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں پر رکھا۔ آپ پریشان ہو کر، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، ضروا نے ہلکی سی مسکان سے کہہ کر اس کے ہاتھ کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ ازمار کی آنکھیں ہلکی لائٹ گرین ہو گئی تھی ضبط سے۔ آپ ناراض ہو گئی ہیں مجھ سے، ضروا نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میری زندگی، اس نے آہستہ سے کہہ کر اسے اپنی گود میں کھینچا۔ ضروا اب اس کی طرف دیکھتی، آدھی اس کی گود میں اور آدھی چارپائی پر تھی۔ آپ آئندہ ایسے لفظ ہرگز منہ سے مت نکالیے گا، ورنہ اس بار میں ناراض ہو جاؤں گا، اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ ضروا نے سر نفی میں ہلا کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے کندھے پر سر ٹکایا، جبکہ ازمار کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے، جیسے وہ بہت ضبط سے بیٹھا ہو۔ ضروا سو چکی تھی اس کی گود میں، جیسے بہت ریلیکس ہو۔ ازمار نے اسے خود میں بھینچا، پھر ہونٹ بھینچے تھے اپنے۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کے کمرے میں آیا، سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوا اور ٹھوڑی پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے ہلکی سی مسکان سے چیئر پر بیٹھا اسے پریشانی اور حیرت سے دوچار کر گیا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیسے ہے، اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازے سے، معصومیت سے جواب دیا۔ دروازہ لاک تھا، اس نے صدمے سے کہا۔ دروازے کی کیز حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن ازمار عدیل کے لیے نہیں، سپاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ چیئر سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چھوٹ گیا تھا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ اف اتنا ڈر، اس نے طنز سے پوچھا۔ وہ باہر بھاگنے ہی لگا تھا جب اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ازمار اور زری ملے؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے ہارون سے پوچھا۔ نہیں، گیا تھا صبح میں اس کے فلیٹ پر، لیکن وہ فلیٹ میں نہیں بلکہ گاؤں ہے، پیر شاہ جی کے گھر۔
ذرا سے بات بھی نہیں ہوئی، فون گھر چھوڑ گئی ہے وہ، ذوالفقار صاحب نے پریشانی سے کہا۔ چاچو آپ کچھ دن سے پریشان ہیں، ایوری تھنگ از اوکے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ سروا کو برین ٹیومر ہے، ان کی بات پر وہ اچھل کر رہ گیا تھا اپنی جگہ سے۔ ہارون نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہارون اور ذوالفقار صاحب نے دروازے میں کھڑی ضلع کو دیکھا جس کا رنگ پل میں زردی مائل ہوا تھا۔ اس نے گردن سے پکڑ کر اس کا سر زور سے دیوار پر مارا جس سے وہ درد سے چیختا ہوا نیچے گرا تھا۔ مجھے تم 10 بھی گولیاں مارتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ ملک منصور نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے میری زری کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہتے ہوئے اس کا سر زور سے LED پر مارا۔ وہ کوئی انسان نہیں، وحشی ہی لگا تھا ملک منصور کو اس وقت۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، ملک منصور نے کراہتے ہوئے تکلیف و غصے کے ملے جلے احساس سے کہا۔ مثلاً کیا کرو گے؟ اس نے اس کے پسٹل نکالتے ہاتھ پر بوٹ رکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ آہ ملک منصور چیخا تھا۔ اور چیخو، تمہاری چیخیں میری زری کے آنسو کا مداواں ہے، اس نے سرد سے لہجے میں کہتے اپنا پسٹل نکالا۔ میں چاہتا تو تھا کہ تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں، لیکن کیا کروں؟ میری زری سو رہی ہے، اٹھ گئی تو پریشان ہوگی، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ سو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ زمین کا بوجھ تو تھوڑا سا کم ہو۔ جن لوگوں کی تم نے زندگیاں برباد کی ہیں ان کا حساب تو دینا ہی ہے تم نے، اس نے کہتے ہی زور سے بھاری بوٹ اس کے منہ پر مارا۔ ملک منصور کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی تھی جب وہ مسکرایا تھا۔ بہت سے بچوں کی زندگیاں خراب کی ہیں تم نے اسمگلنگ سے، اب خود برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ہوئے پھنکار کر کہا۔ ملک منصور کی آنکھیں ابل پڑی تھیں موت کو سامنے دیکھ کر۔ تمہیں تمہاری بیوی کا واسطہ مجھے مت مارنا، میری ماں اور میری بہن کا میرے سوا کوئی نہیں، مجھے مت مارنا، اپنی بیوی کے صدقے مجھے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے اس سے التجا کی۔ خبردار اگر میری بیوی کو اپنی گندی زبان پر لایا تو یہیں گاڑ دوں گا تمہیں، اس نے چلا کر کہتے ہوئے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ملک منصور صوفے پر گرا۔ جاؤ، اپنی بیوی کے صدقے تجھے معاف کیا، لیکن ساری زندگی بیڈ پر ہی رہنا تاکہ کسی اور کی زندگی نہ برباد کر سکو، اس نے پھنکار کر کہتے ہی پسٹل کو اس کی ٹانگوں پر خالی کر دیا تھا۔ گڈ بائے ملک منصور، اس کی چیخوں کو سنتا کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ یہ لو پیسے، اور ہاں اپنے صاحب کو ہاسپٹل لے جانا، وہ اس کے گارڈ کو پیسے دیتا مغرور چال چلتا باہر نکل گیا، جبکہ گارڈ پیسے جیب میں ڈالتا جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ ضلع نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ نے کیا سنا؟ ذوالفقار صاحب نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے جواباً پوچھا۔ آپ نے ابھی ذروا کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس نے جلدی سے ہیڈ فون کانوں سے نکالتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ ایک کان میں لگائے ہوئے تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے ڈیڈ نے کہا ہو کہ ذروا ٹھیک نہیں۔ ضلع انکل نے کہا ہے کہ وہ ذروا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی طبیعت شاید ٹھیک نہ ہو، یہ کہہ رہے تھے چاچو، اس نے اٹھ کر ضلع کو یقین دلایا۔ ضلع نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں پتہ لگا لوں گی، سمجھے آپ لوگ، اس نے غصے سے کہا، پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی، پھر واپس بیٹھے۔ ابھی ضلع کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، یہ ایموشنل سی ہے، پتہ نہیں کیا کر دے، انہوں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری چاچو، ضلع کو کچھ پتہ نہیں لگے گا، آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ ذروا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہارون نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یقین سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتا تھا۔ انشاءاللہ، ذوالفقار صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اف، گھر میں تو مما میرے بال سلجھاتی تھی، یہاں کون سلجھائے گا، اس نے منہ بناتے ہوئے خود سے کہا۔ ازمار جو ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا اس کی آواز پر وہیں رکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں نے بھی رنگ بدلا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ منہ بنائیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مائی ہارٹ، اس نے اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ذروا چونک کر اس کی طرف مڑی جس سے اس کا ناک اس کے ہونٹوں پر لگا تھا زور سے۔ ہائے اللہ، میرا ناک توڑ دیا ہے آپ نے، کوئی ایسے بات کرتا ہے پیچھے سے آ کے، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر جھنجھلائے لہجے میں کہا۔ ازمار پریشان ہوا۔ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ذروا کھل کر مسکرائی۔ میں مذاق کر رہی تھی، بھلا آپ کی کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے کیا؟ اس نے اس کی تیکھی ناک انگلیوں میں لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کو میری ذات سے اگر کوئی دکھ پہنچے تو یہ ذات میں اسی دن ختم کر دوں گا، کیا فائدہ اس ذات کا جو میری زری کو نقصان پہنچائے، اس کے شدت سے کہنے پر ذروا نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے یہ نایاب شخص اسے عطا کیا تھا؟ وہ جب جب اسے دیکھتی تھی یہی سوچتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کے ناک سے اپنا ناک ٹچ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ کچھ نہیں، ذروا نے اس کے نقوش کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے نرم سی آواز میں کہا۔ میرے بال، اس نے اس کی توجہ اپنے بالوں کی طرف موڑی۔ میں ہوں نا، آپ مجھے کنگھا دیں، اس نے کہتے ہوئے ہی اسے خود سے الگ کیا، پھر اس کا رخ دوسری طرف موڑا۔
वो आहिस्ता से उसके लंबे बालों को हाथ में लेता उन्हें कंघी से सुलझाने लगा था। वो मुस्कुराई, हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाए वो उसके हाथों की नरमी अपने बालों पर महसूस कर सकती थी। मुझे हेयर स्टाइल बनवाना है, उसने मुंह बसोर कर लाड से फरमाइश की। वो उसी से अपने सारे चाह पूरे करवाती थी, जैसे उसे हेयर स्टाइल का बचपन से शौक था, लेकिन नादिया बेगम नहीं बनाने देती थी कि बालों को नजर लग जाएगी। जरवा, मैं कैसे बनाऊंगा हेयर स्टाइल, उसने परेशानी से पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे वैसे स्टाइल बनवाना है जैसे आप ही आगे से बनाती हैं, उसने पैर पटक कर जिद की। जरवा, उसने परेशानी से कहा। ओके, मैं यूट्यूब से देखकर बना सकता हूँ, उसने गहरी सांस लेकर कहा। वो अब यूट्यूब खोले हेयर स्टाइल देखता काफी परेशान लग रहा था, जबकि जरवा के होंठों पर मुस्तकिल एक हल्की सी मुस्कान सजी हुई थी। ये रहा, उसने कहते ही मोबाइल सामने रखा, फिर आगे से उसके कुछ बाल पकड़ता वो मोबाइल पर देखता उल्टा सीधा सा उसका स्टाइल बना चुका था। जरवा की नजरों से उसके लिए इश्क छलक रहा था, जो अब उसके घने बालों को पौनी में कैद कर चुका था। बन गया, उसने कंघा नीचे रखते हुए कहा। जरवा ने उसे देखा, जो डार्क ग्रीन आंखों से उसे तकता झींकने पर मजबूर कर गया था। जरवा ने जल्दी से ब्लैक शाल ओढ़ी, जिस पर अजमार ने हैरत से उसे देखा। माय हार्ट, अगर आप अपने बाल चादर में कैद करने थे तो अपने मासूम हार्ट से इतनी मेहनत क्यों करवाई? हाँ, उसने उसकी कमर में आहिस्ता से हाथ डालते हुए नरम लहजे में पूछा। बस मेरा दिल कर रहा था, जरवा ने नजरें झुकाते हुए कहा। अजमार झुका और आहिस्ता से उसके चादर लिए सर पर लब रखे, प्यार से, इश्क से, अकीदत से। जरवा की आंखें धुंधलाई थी आंसू से उसकी इतनी मोहब्बत पर। जरवा, आपकी आंखों में अब मैं आंसू ना देखूं, उसने सख्ती से उसे हिदायत की। जरवा ने सर हिलाया। बाहर चले, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। हाँ, जरवा ने सर हिलाया। जिला अपने केबिन में बैठी गुस्से से कुछ सोच रही थी जब हारून कमरे में आया। जिला ने घूर कर उसे देखा। मुझे घूरने का मकसद जिले शहजादी, उसने आईब्रोज उचकाते हुए मासूमियत से पूछा। मुझसे क्या छुपाया है, अभी बता दो वरना शादी से इनकार कर दूंगी मैं, उसने आगे की तरफ झुकते हुए नाक चढ़ाकर उसे धमकी दी। इट्स ओके डॉक्टर जुदैखा, राबेल अवेलेबल है, हारून ने कंधे उचकाते हुए कहकर उसे तपाया। अरे उसका तो मैं कीमा कर दूंगी अगर मेरे शोहर पर नजर रखी तो। क्या समझ रखा है उसने डॉक्टर जिले को? जिले ने तो उल्टे दिमाग वालों को सीधा कर दिया है, तो फिर वो क्या चीज है? जिले ने चिंचलाए हुए लहजे में गुस्से से कहा। हारून मुस्कुराया। हारून जिले को छोड़कर किसी और को देखकर तो दिखाए, हारून ने उसकी चेयर पर झुकते हुए गंभीर लहजे में कहा, जिस पर जिले चौंकी, फिर संभली और अपना स्कार्फ जल्दी से दुरुस्त किया। हारून मुस्कुराया। इतना गुस्सा क्यों करती हो जिले? उसने उसकी चेयर का रुख अपनी तरफ करते हुए धीमे से पूछा। तुम मुझे मजबूर जो करते हो गुस्सा करने पर। अभी तक अपनी बीवी को आई लव यू नहीं बोला, कैसे डॉक्टर हो तुम? जिले ने मुंह बनाते हुए आहिस्ता से कहा। क्या डॉक्टर आई लव यू बोले तभी वो डॉक्टर लगते हैं? हारून ने मासूमियत से अपनी बीवी पर तंज किया। उफ, तुम तो अगले बंदे के दिमाग की दही कर देते हो, जिले ने झिंझलाए हुए लहजे में उसे डांटा। उफ, इतना गुस्सा? हारून ने उसके कान के पास होंठ करते हुए धीमे से पूछा, जिस पर वो घबराकर जल्दी से चेयर से खड़ी हुई। मुझे देर हो रही है, मुझे आज घर जल्दी जाना है और मुझे अजमार के पास उसके गांव लेकर चलो। मुझे जरवा को देखना है, उसने बैग पकड़ते हुए उससे फरमाइश कम ऑर्डर ज्यादा किया। जो हुक्म मेरी बीवी का, हारून के मीठे लहजे पर वह जल्दी से घबराती हुई बाहर की तरफ लपकी कि इससे ज्यादा वह रोमांस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पीछे हारून पॉकेट में हाथ डाले मुस्कुराया। उसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत सूट करती थी। हारून उसके जाने के बाद संजीदा होता उसकी चेयर पर बैठा और गांव जाने के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। शाइसा और मोइज माज लाउंज में बैठे थे जब जैनी चाय लेकर आई। वो रेड शर्ट फ्रॉक पहने, सर पर ब्लैक दुपट्टा लगाए मोबाइल में गुम माज को ठटका गई थी। माज ने हैरत से उसे देखा कि जिस चेहरे की उसे तलाश थी उसे वो उसके आसपास था और वो जान ही ना सका। माज की सारी तवज्जो अब उस पर चली गई थी, जो नीचे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी, जबकि मोइज की नजरें तो सीढ़ियों की तरफ थी जहां से निवाल साहिबा ने आना था। लाउंज में सब इस वक्त थे सिवाय निवाल, हारून और जिले के, जो गांव जाने के लिए निकल चुके थे। जैनी ने कप माज की तरफ बढ़ाया, जो उस पर नजरें जमाए बैठा था। उसे लगा शायद यही लड़की माम ने उसके लिए पसंद की है, जिससे उसके बेजार तासुरात खुशगवारी में बदल गए थे। माज ने मुस्कुराकर कप पकड़ा, जबकि जैनी ने कंधे उचकाए और अपना कप लेकर इरम के साथ बैठी। बस भाई, मैं चाहती हूँ सादगी से रस्म कर दूं, लेकिन शादी मैं इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से करूंगी। इनके डैड ने आना है अगले मंथ, तभी डेट रखेंगे, शाइस्ता ने चाय की घूंट लेते उन्हें तफसील से बताया। जबकि मुबीन परेशान हुई कि उन्होंने ना ही अजमार से इस बारे में बात की थी और ना ही निवाल से। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वो पूछ और बता ही ना सकी। बेटा निवाल को तो बुलाओ, दादी ने मुबीन से कहा। मोइज के तो दिल की मुराद ही पूरी हो गई थी।
दिल ही दिल में अपनी नानी को ढेर सारा प्यार दिया। जी मैं बुलाती हूँ, नवीन ने मुबीन को खामोश देखकर कहा। नवीन अभी उसे बुलाने उठी ही थी जब वो रफ से हुलिये में नीचे आई। वाइट खुला सा ट्राउजर, ऊपर शर्ट, पिंक शर्ट पहने, बालों को बेतरतीब से बांधे मोइज का दिल धड़का गई थी। वो कल होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इसलिए आज उसे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था। आओ बेटा, फुफ्फो के मीठे लहजे पर वो उनकी तरफ आई और मुस्कुराकर उनसे प्यार लिया। वो उनके करीब ही बैठ गई थी। मोइज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा जो माज को सलाम कर रही थी। निवाल ने उसे घूरा जो मुस्कुराती नजरों से उसे देखता मुस्कुरा रहा था। निवाल ने मुंह बनाया। मोइज, रिंग निकालो जो मैंने तुम्हें दी थी, उन्होंने मोइज से कहा। मोइज ने सर हिलाकर पॉकेट से रिंग का केस निकाला और शाइस्ता के हाथ पर रखा। भाई बिस्मिल्लाह करूं? शाइस्ता ने मुस्कुराकर भाई से इजाजत ली, जिन्होंने सर हिलाकर परमिशन दे दी थी। शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए रिंग केस से निकाली और निवाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ में रिंग पहना दी। निवाल ने हैरत से रिंग देखी, उसे लगा शायद मोइज के नाम की है, जबकि मोइज तेजी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और हैरत ज़दा तो माज भी हो गया था। चौंक कर जैनी को देखा जो मुस्कुराते हुए निवाल को देख रही थी। ये क्या तमाशा है मम्मा? मोइज ने दुख से शाइस्ता को देखते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? शाइस्ता बेगम ने उसे घूरते हुए पूछा। निवाल सिर्फ मेरी है, इससे मंगनी सिर्फ मेरी होगी, भाई की नहीं, उसने गमो गुस्से से पागल होते हुए कहा। उसकी आवाज पर सबने चौंक कर उसे देखा, जबकि निवाल ने मोइज को हैरत से देखकर फिर अपनी उंगली में चमकती हुई रिंग को देखा।